खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी के तमाम नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, मैं और मेरी टीम पूरा होशाना टीवी दिल की गहराई से आपका शुक्रगुज़ार है कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, बरकत पाते हैं, मालूमात हासिल करते हैं और आपकी तरफ से बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी हमें मिलते हैं। आप बड़ी बाकायदगी के साथ खुदा का कलाम सीख रहे हैं। तो आपको याद दिलाता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप रूहानी एतबार से आगे बढ़ें, खुदा के नाम को जलाल मिले और खुदा की बादशाही को वसअत मिले। और इस कार्य ख़ास के लिए बाइबल मुक़द्दस के उन उसातिज़ा को दावत दी जाती है जो मुस्तनद इदारों से तालीम याफ्ता है या तालीम दे रहे हैं, ताकि आप गहरी अमीक बातों को सीख सकें। तो एक दिन पहले हम सब ने क्रिसमस मनाया है और बहुत सारी हमने खुशियाँ समेटी हैं, रिश्तेदारों से मिले हैं, चर्चेस में गए हैं, इबादतें की हैं और बड़े ही खूबसूरत हमने पैगाम सुने हैं। तो ये यकीनन क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, अपने घरों में बैठे हुए हैं, ख़ानदानों के साथ बैठे हुए हैं और मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप बड़े ध्यान के साथ खुदा का कलाम सुनेंगे। यूँ तो खुदा यीशु मसीह किसी एक दिन आकर जो है वो ख़त्म नहीं हो गया, वो अब तक है और पूरा साल हमारी ज़िंदगियों में जो है वो मौजूद है और रहती दुनिया तक अब तक वो है। और क्रिसमस के साथ ही ये सारी बातें ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आइंदा भी हमें उसके बारे में सीखना है और बरकत पानी है। तो आज इसी ताल्लुक़ से आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत मज़मून जो है मैं शेयर करने जा रहा हूँ और इसके लिए खुदा के खुदाम ने हमें संगत दी है, हमें ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए। खुदा की बख्शिश, खुदा की बख्शिश क्या है? यूँ तो खुदा की बहुत सारी बख्शिशें हैं और हम ही नहीं कहते, तकरीबन खुदा ताला की ज़ात पर ईमान रखने वाले तमाम मज़हब खुदा के तहाइफ नेमतों को, बख्शिशों को सराहते हैं, अपनी अपनी लियाकत, सलाहियत और अपनी अपनी तालीमात के मुताबिक खुदा की ताज़ीम करते हैं। लेकिन खुदा की एक मखसूस बख्शिश है, वो क्या है हम यकीनन जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज भी बड़े मसरूफ़ हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिए और खुदा के ख़ुदाम से सीखिए। तो ये बात सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया है हमें सिखाने के लिए, उनका तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब प्रिंसिपल अंजम शहजाद साहब। इनका ताल्लुक़ लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से है और बतौर प्रिंसिपल यहाँ पर वो खुदा उनकी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर नासिर तोयब साहब, और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में कलाम खुदा की तदरीस का काम सर अंजाम दे रहे हैं और शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब डॉक्टर फिनियल साहिब। ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में कलाम खुदा की तदरीस का काम सर अंजाम देते हैं और आज हमें सिखाएंगे कि खुदा की बख्शिश क्या है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू पाशा। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब, और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जो कि बतौर उस्ताद कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और यकीनन मैं ईमान रखता हूँ कि इनके वसीला से बहुत ही मुफीद, अमीक और गहरी बातें और मुकाशिफात हम सीखेंगे। तो आज का हमारा जो मौजू है, अनवान है खुदा की बख्शिश। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत सारी खुदा की बख्शिशें हैं, लेकिन दुनिया में खुदा की एक मखसूस बख्शिश है। वो क्या है ये हम सीखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन पहले हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब, उसकी 23वीं आयत मुक़द्दसा तिलावत करेंगे। और तिलावत पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब प्रिंसिपल अंजम शहजाद साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद की ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से हम तिलावत करेंगे रोमियो का ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यस्सू में हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन।
کلام خدا کا پڑھا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے. آئیے دعا مانگیں. قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ الہامی باتیں تیرے دم سے لکھی گئی ہیں اور روح القدس کی رہنمائی سے لکھی گئی ہیں، اور کوئی بھی انسان اسے اپنی عقل دانش سے بیان نہیں کر سکتا جب تک روح القدس اس کی رہنمائی نہیں کرتا. اے خدا، میں اپنے بھائیوں کے لیے، آج کے مہمانوں کے لیے، تیرے خدام کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر گزار ہوں. جو کچھ سکھائیں ہمارے لیے برکت اور بحالی کا اسباب ٹھہرے، مسیح خدا کے وسیلے سے آمین. تو ناظرین، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کرسمس کا سیزن چل رہا ہے، اور تو آج بھی آپ ایسی سرگرمیوں میں تقریباً مصروف ہوں گے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم کلام خدا کو سیکھیں. بے شک یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں، کرسمس سیزن ہوتا ہے، اس سے انجوائے کرنے کے لیے ہم دیگر بہت ساری باتیں جو ہیں انہیں اپنا لیتے ہیں، لیکن یہ کتنی اچھا ہے کہ ہم خدا کا کلام سیکھیں. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ خدا کی بخشش ہے. خدا کی کیا بخشش ہے؟ تو اس سے پردہ ہٹائیں گے آج کے ہمارے مہمان. اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب پرنسپل انجم صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں خدا ان کی بخشش کے بارے میں. جی برادر جی. تھینک یو پر صاحب. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کا، جس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک شیئر کر سکوں. اور پھر میں شکر گزار ہوں ہوشیانہ ٹی وی کا، جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس ٹی وی کے توسط سے خداوند کا زندگی بخش کلام جو ہے وہ دور دراز تک پھیلا سکوں. جی پر صاحب، میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا. خدا کی بخشش. بخشش کے لیے اگر ہم کنگ جیمز ورژن میں انگلش کا لفظ دیکھیں تو وہ گفٹ آیا ہے، اور گفٹ کا مطلب ہے انعام. خدا کی بخشش مطلب خدا کا انعام. اور گفٹ یا تحفہ یا انعام وہ چیز ہوتا ہے جو بغیر کسی قیمت کے ملے، جس کی قیمت جو ہے وہ لینے والا نہیں چکاتا بلکہ دینے والا چکاتا ہے. اور خداوند یسوع کی جو خداوند خدا نے یہ قیمت جو ہے وہ چکائی. یعنی یہ تحفہ خداوند نے دیا، خدا باپ نے یہ گفٹ خدا کی بخشش ہے، اور یہ خدا باپ نے ہم کو تحفہ دیا، اور اس کی قیمت اس نے اپنے بیٹے کو بیچ کر، اس کی قربانی دے کر جو ہے وہ چکائی. سو خداوند کو یہ قیمت چکانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات سوچنے والی، سمجھنے والی یہ ہے کہ وہ کیا ایشوز تھے جن کی بنا پر خداوند کو اتنا بڑا گفٹ جو ہے، اتنا بڑا تحفہ جو ہے یا قیمت چکا کر یہ تحفہ انسان کو دینا پڑا. تو وہ تھا کہ انسان گناہ کی مزدوری میں تھا. ٹھیک ہے، انسان گناہ میں تھا، اور اس کو اس بڑے تحفے کی ضرورت تھی جو یسوع مسیح کے ساتھ ہی انسان کو ملتا ہے. انسان گناہ کی مزدوری میں تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے جی؟ موت ہے. انسان موت میں تھا، انسان زوال میں تھا، اور اس کو اس زوال سے باہر لانے کے لیے، اس موت سے اس کو زندگی میں لانے کے لیے خداوند کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ باری نوع انسان جو ہے اس کے بیٹے کے وسیلہ سے اس بخشش کو حاصل کرے جو کہ نجات کی صورت میں ہے. Praise God. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ اصل میں ہے کیا. اگر آپ رومیو اس کا 14واں باب پڑھیں اور اس کی 23ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ ہم کو ملتا ہے، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. انسان جو تھا وہ بے اعتقادی کی حالت میں تھا. ہم باغ عدن میں جا کے دیکھیں تو جب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو نے اس باغ میں سے ہر درخت کا پھل کھانا ہے، لیکن یہ اس درخت کا ایک درخت خداوند نے اس کو مخصوص کر کے دیا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مر گیا. لیکن آدم جو ہے وہ اپنی بیوی کے حساب میں سے آ کے تو وہ بے اعتقادی کا شکار ہو گیا. جب اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ ہم کھائیں گے تو یہ ہمیں عقل بخشے گا، اپنے شوہر کو اس نے بہکایا اور آدم اس کے بہکاوے میں آیا اور بے اعتقادی میں پڑ گیا. اور وہ بے اعتقادی
اس کے لیے گناہ کا موجب بنی، وہ بے اعتقادی اس کے لیے گناہ کا سبب بنی اور آدم گناہ میں آ گیا۔ لیکن جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت پڑھتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت بات ہم کو ملتی ہے کہ ایمان بے اعتقادی کے ذریعے سے ہم چلے جاتے ہیں گناہ میں، اور ایمان کے لانے سے ہم نجات میں آ جاتے ہیں۔ Praise God, praise God, praise God. صوبیدار نے کیا کہا پولس سے؟ اے صاحبو، پولس صلی اللہ سے کیا کہا؟ اس نے کہا اے صاحبو کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، میں کیا کروں کہ خدا کی بخشش کو حاصل کروں، میں کیا کروں کہ خداوند کا تحفہ مجھ کو مل جائے؟ تو پولس صلی اللہ نے کیا کہا کہ یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یعنی بے اعتقادی ہم کو گناہ میں موت میں لے جاتی ہے، اور اعتقاد، یقین، ایمان، بھروسہ جو ہے وہ ہم کو موت سے نکال کر زندگی میں لیتا ہے، اور خدا کی بخشش کے عوض ہم کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ کیا لکھا آیت میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو خدا کی بخشش کے عوض جو ہے وہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور زندگی صرف اور صرف مسیح یسوع میں ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی کیا تھی جی؟ آدمیوں کا نور تھی۔ تو زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح میں ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ گفٹ جو ہے، یہ تحفہ جو ہے وہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ رومیو 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھیں تو وہ لکھا ہے کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراط سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ Praise God, praise God. تو یسوع مسیح ہی وہ واحد شخصیت ہیں جس پر ایمان لا کر ہم خدا کی بخشش کو، خدا کے تحفے کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا، اس نے اپنا آپ پیش کر دیا۔ خدا باپ نے اپنے سب سے اہم چیز جو ہے وہ خود قیمت چکا کر، ایک باپ کے لیے سب سے بڑی قیمت اس کی اولاد ہوتی ہے، اپنی اولاد کو پیش کر دیا، اور بنی نوع انسان کو اس بڑے گناہ کی ہلاکت سے بچا لیا، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ عطا کی۔ آج اس پیغام کے توسط سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ یسوع مسیح کو سمجھے اور یہ جانے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ تحفہ ہے، وہ بخشش ہے جو خدا کی طرف سے قیمت چکا کے ہم کو ملی ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی بخشش تسلیم کرتے ہیں، اپنا تحفہ مانتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے۔ جی شکریہ برادر جی، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے اس عجیب و غریب تحفے کے بارے میں جو خدا نے عطا کیا ہے اور خدا کی طرف سے ملا ہے، اور خدا نے یہ بڑی قیمت ادا کی ہے، اپنے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی زیادہ استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس الہی بخشش اور تحفے کے بارے میں بتایا۔ یقیناً آپ نے ان دنوں میں بہت سارے اچھے تحائف حاصل بھی کیے، وصول بھی کیے اور ڈسٹریبیوٹ بھی کیے، دوسروں کو بھی دیے، اور پوری دنیا کے اندر یہی صورتحال ہے۔ لیکن 1 مہینے، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، 4 سالوں کے بعد یہ تحفے ختم ہو جائیں گے۔ جو کبھی ختم نہ ہوگا وہ خداوند یسوع مسیح اور گناہوں کی معافی ہے۔ اور دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، پھر دسمبر، سال مہینے بدلتے چلے جائیں گے، ہر چیز ختم ہوتی چلی جائے گی، پر یہ بخشش اب تک جاری رہے گی۔ خداوند یسوع مسیح ہے، اور صرف ایک دن خوشی منانے سے جو ہے ہم جو ہے اس کو پوری طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر لیتے، بلکہ یہ بخشش ہر دن کی خوشی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ جب بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں تو وہ بڑا دن ہی ہوتا ہے، خواہ وہ جون کے مہینے میں ہو، چاہے وہ جولائی کے مہینے میں ہو، کسی بھی مہینے، کسی بھی سیزن میں ہو،
جب یسوع مسیح کو قبول کر لیا جاتا ہے، ابدی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، تو پھر حقیقی خوشی، حقیقی شادمانی، حقیقی بڑا دن ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو مزید سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ناصر پرویز صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو حقیقی بخشش کے تعلق سے سکھائیں۔ جی بردر جی۔ جی پاس صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کرسمس کا سیزن چل رہا ہے، تو مسیح خداوند کی ذات اقدس جو ہے ان کا کمال یہ ہے کہ مسیحیوں کے لیے تو ہر سیزن ہی جو ہے وہ مسیح کی نسبت سے ہوگا تو وہ خوشیوں والا ہوگا۔ ہمارے لیے تو مسیح کی نسبت جو ہے وہ تمام چیزوں سے زیادہ اتر ہے، تو یہ سیزن بھی جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نسبت مسیح خداوند کے ساتھ ہے، اور اس ساری سیزن کی خوشی کے پیچھے جو ریزن ہے وہ عظیم بخشش ہے جو مسیح خداوند کی صورت میں بنی نوع انسان کو ملی، اور اس کے وسیلہ سے جو ہے تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ ابدی جو گناہ تھا، جو بہت بڑا گناہ تھا، اس سے بنی نوع انسان نے رہائی پائی، اور یہ فضل ہے مسیح خداوند کا جس کے وسیلہ سے تمام بنی نوع انسان گناہ سے رہائی پا کر نجات یافتہ ہے۔ دین مسیحیت کا یہ ایک بہت خوبصورت پہلو ہے کہ دین مسیحیت نجات کی جو تعلیم دیتی ہے وہ فضل کے وسیلہ سے دیتی ہے، کہ نجات جو ہے وہ خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ سو یہ بخشش جو ٹرم ہے جو اردو زبان میں ابھی ہم نے دیکھی ہے، اس کو جب ہم اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں، اس کو اگر ہم اس کے رومن کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اس کے کلچرل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، تو اس کے لیے جو وہاں یہ جو ٹرم استعمال ہوتی تھی یہ ایک ایسی ویجز کے لیے استعمال ہوتی تھی ٹرم جو ایک سلیو کو ملتی ہے۔ سلیو جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں غلام جو ہے وہ ملکیت میں ہوتے تھے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے انہوں نے اپنے آقا کو سرو کرنا ہے، انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ کچھ لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اگر نہ بھی دے تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ ان کی پوزیشن میں ہے۔ جو غلام ہے وہ مالک کی پوزیشن میں ہے، جو کچھ بھی کریں گے انہوں نے سرو کرنا ہے، دن رات سرو کریں، جیسے مرضی کریں، یہ ان پر فرض ہے۔ تو پھر بھی اگر مالک کی رضا ہے، مالک کا فضل ہے، آقا کا فضل ہے، تو آقا جو گفٹ دیتا تھا جو اگرچہ اس پر بائنڈنگ نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے، حقدار نہیں ہے وہ سلیو، لیکن پھر بھی جو گفٹ ملتا ہے وہ بخشش ہوتا ہے، وہ فضل ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں ایک دستور ہے، ہمیشہ لوگ جو ہے وہ اپنے برابر کے لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی آج کے ماڈرن دور میں بھی یہ ایک دستور ہے، اور صدیوں سے یہ دستور رہا ہے۔ غریب کو تحفہ دینا کوئی پسند نہیں کرتا، عام بندے کو تحفہ دینا کوئی پسند نہیں کرتا، سب اپنے ہم پلہ لوگوں کو تحفہ دینا پسند کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے جو ریت و رواج ہے، رسم و رواج، اس میں بھی دیکھیں نا ہم اپنی خوشیوں میں جی بالکل اب برابر کے لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کا طبقاتی نظام جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صدیوں سے ایسی رائج ہے، غریب کو، عام بندے کو، ہر طبقے میں، ہر دور میں، ہر عہد میں جو ہے وہ اپنے ہم پلہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ بخشش ایک ایسا تحفہ ہے جو ہم پلہ کو نہیں دیا جا رہا، یہ ایک خاص گفٹ ہے، یہ دنیا کے دستور والا گفٹ ہی نہیں ہے۔ تو کرسمس کا یہ پیغام ہے کہ اس میں ایک عظیم شخصیت جو ہے، کلمۃ اللہ جو ہے، وہ جب مجسم ہو کر آ رہا ہے تو وہ بخشش کے لیے آ رہا ہے، وہ سارا یہ کام جو ہے یہ خاص فضل کے لیے ہو رہا ہے، ایک خاص فضل جو بڑے انسان پر ہو رہا ہے، وہ بخشش کی صورت میں ہو رہا ہے، نجات بخشش کی صورت میں مل رہی ہے، اتنا بڑا گفٹ جو مل رہا ہے وہ ایک بخشش کی صورت میں مل رہا ہے۔ اور گناہ کی غلامی میں جو لوگ تھے، جو غلام تھے گناہ کے، ان کو گفٹ مل رہا ہے، اور مفت گفٹ مل رہا ہے، نجات مفت مل رہی ہے، کلمۃ اللہ فقط جو ہے وہ نجات کے لیے آ رہا ہے۔ جی تو کرسمس کا جو پیغام ہے وہ فضل کا پیغام ہے، گناہ گاروں کو فضل کے وسیلہ سے نجات مل رہی ہے، اور یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو انڈرسٹینڈ کر کے انسانیت جو ہے اس مقصد کو سمجھ سکتی ہے جس مقصد کے تحت جو ہے وہ کلمۃ اللہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور وہ خدا کی بخشش ہے جس کے وسیلہ سے گناہ گار ابدی طور پر جو ہے وہ گناہوں سے خلاصی پاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ جی شکریہ برادر جی، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے بھی خدا کے خادم کی طرح مختصر وقت میں ایک جامع پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت بات ہے کہ غلام حقدار نہیں ہوتا تھا، اور یہ آقا کے دل کی خوشی ہے کہ اگر اس کو تحفہ دے دیتا ہے تو اس کے اوپر بڑا احسان ہے۔ تو یقیناً یہ خوبصورت باتیں ہیں، خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی کثرت سے استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادمین نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے احسن طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ
बख्शिश एक तोहफ़ा है, गिफ्ट है, जो ज़ोर जबर से वसूल नहीं की जाती, ये देने वाले पे डिपेंड करता है। किसी इंसान ने भी खुदा से नहीं कहा कि तू अपने बेटे को भेज ताकि मैं छुड़ाए, पर खुदा ही ने ये रास्ता और तरीका निकाला, जो बहुत बड़ा गिफ्ट है और बहुत बड़ी बख्शिश है। इंसानी नुक्ता निगाह से जब से आदम गुनाह में गिरा है, सारी नस्लें इंसानी गुनाह में गिर गई है, और फितरी एतबार से हम मादी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तारीख़ गवाह है कि इंसान ने इसकी खातिर जान दी भी और जान ली भी। इसलिए इन रूहानी बातों को कभी कभी हम समझ नहीं पाते। यानी जिस तरह खुदा के खादिम हमें इस बख्शिश के ताल्लुक़ से सिखा रहे थे, अगर क्रिसमस के मौके पे या किसी ईस्टर के मौके पे या किसी फेस्टिवल पे हमें एक कार गिफ्ट होती है, एक बहुत बढ़िया घर गिफ्ट होता है, तो हम बताते फिर लोगों को, हम हर जगह पे ज़ोर से बताने की कोशिश करेंगे मुझे क्या मिला है। लेकिन ये मेरी और आपकी नुक्ता नज़र है या ख्याल है, खुदा के नज़दीक सबसे बड़ी बख्शिश गुनाहों से माफ़ी है। और जो इसको जानते हैं वो कहते हैं मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाहों को खुदा हिसाब में नहीं लाएगा। तो इन दिनों में खुदा ने हमारे लिए यही बहुत बड़ा तोहफ़ा दुनिया में भेजा ताकि हम गुनाह से छूट जाएं। छूटने के बाद हमें अब्दी ज़िंदगी मिलेगी, यानी अबदियत हम खुदा के साथ गुजारेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया का सारा धन, सारी दौलत, अकल, दानिश, ताकत, ममलकतें, ताकतें, रियासतें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर आबदी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी जो यसु मसीह के वसीले से मिलती है। ये इंतहाई मुबारक और मुतबरक और जलाली बातें हम सीख रहे हैं, और गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ रहिए। यहाँ मुझे लेने की छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।